अस्सलाम वालेकुम एफ टी वी के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत खुश रखे, जहाँ रहें आबाद रहें। चलते हैं जी कहानी की तरफ। तो आमिल काली बाबू जो है वो एक्शन में आ चुका था। याकूत को उसने चैलेंज कर दिया था, याकूत ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन वो क्या है कि मगरमच्छों की लड़ाई में घास पिसता है। इस दौरान काशी जो है ना वो लपेट में आ चुका था। काशी चूँकि कोई पक्का आमिल नहीं था, गो कि उसके पास कुछ उज़न थे लेकिन पक्का आमिल नहीं था, इसलिए वो उनकी लपेट में आ चुका था। पिछली कहानी में आपको बताया था कि बाबा जी सरकार के घर में जो है ना याकूत और काशी पहुंच चुके थे। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बड़ी ख़राब हो चुकी थी। आमिल काली बाबू की जो चीज़ें थी वो याकूत ने अपने कब्ज़े में कर ली थी। लेकिन उसके साथ ही आमिल काली बाबू को पता चल चुका था और उसने अपने अमल को तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो बराह रास्त सीधा ही गुस्से में आके काशी पर हमला कर बैठा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। काशी बुरी तरह से इस टाइम होशो हवास में नहीं था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था, आंखें उसकी सफ़ेद हो चुकी थी, घूम चुका था उसकी आंखें, मुंह उसका खुला हुआ था, मुंह में से बुरी तरह से खून के छींटे निकल रहे थे। हाथ उसके फैले हुए थे, हाथों की उंगलियां मुड़ चुकी थी पूरी की पूरी, दोनों टांगें हवा में फैली हुई थी। और वो इस वक्त ना हवा में था ना ज़मीन पे था, वो दरमियान में लटका हुआ था। और उसके नीचे बेशुमार छुरियाँ कांटे जो थे बाबा जी सरकार के टेबल पर पड़े हुए, वो उसके नीचे खड़े कर दिए गए थे। अब याकूत को जैसे ही होश आता है, मतलब होश से मुराद ये कि चूँकि ये सारा कुछ अचानक होता है, वो तो बड़े नॉर्मल से अंदाज में बाबा जी सरकार के पास बैठे होते हैं, बाबा जी की कैफियत हाल हवाल पूछ रहे होते हैं। और वो लेकिन अचानक ही काली बाबू ने हमला कर दिया था। याकूत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तू जो बोल रहा है तुझे ये भुगतना पड़ेगा। तू सोच कि ये इंसान नहीं है जिसके साथ तू उलझ रहा है। तो आगे से काशी के मुंह से आवाज़ निकलती है कि और तू ये भी सोच कि ये वो नहीं है जो तू जिन पीढ़ियों के साथ खेलता रहे। अब तेरा मुकाबला बराबर के बंदे के साथ हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तो याकूत कहता तो फिर पहला वार तूने किया, अब अगला मेरा सा है। इसके साथ ही याकूत ने जैसे ही हवा में हाथ उठाया, उसका हाथ जो है ना वो बिल्कुल रबड़ की तरह लंबा होना शुरू हो गया। और वो जैसे ही काशी के पास पहुंचता है, एकदम से जो है ना काशी ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन हैरत वाली बात है कि उसके गिरते ही उसके नीचे पड़ी हुई सारी जो लोहे की चीज़ें थी जिससे ज़ख्मी होना था वो भी गिर जाती हैं, जिससे काशी बच जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अमल ने एकदम से जो है ना भागने में आफियत समझी थी। याकूत ने उसके पीछे दूर तक नज़र घुमाई लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। याकूत ने जल्दी से काशी को जो है ना पकड़ा और बाबा जी ने जो है ना अपने चेलों से कहा कि फौरी तौर पे काशी को संभालो। काशी इस टाइम बिल्कुल बेसुध एक जिंदा लाश की तरह ज़मीन पर गिर चुका था और अब वो नॉर्मल होने लगा था। उसकी सांस जो थी ना वो तेज़ तेज़ चल रही थी, जिसका मतलब ये था कि वो ख़तरे से बाहर है। पहाड़ की चट्टान पर, वादी के ऊपर, जहाँ पे अमल काली बाबू बैठा हुआ था, उसके पानी वाले चिले के दरमियान से जो है ना एक बिल्कुल सुर्ख रंग की चेहरा जो है ना वो सामने आता है। बिल्कुल सुर्ख रंग का चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। हवा में उसके बाल जो है ना वो सांप की तरह ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। और आमल काली बाबू ने अपने एक हाथ को जो है ना ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उसने किसी बोतल को कस कर पकड़ा हुआ है। और वो गुस्से से कह रहा था कि मैं, तू जो भी कर ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामने उसके जो शक्ल आ रही थी उसमें से आवाज़ें निकल रही थी कि जैसे तेरी हुक्म हो, हम इसको उड़ा देंगे, कोई मसला नहीं है हमारे लिए, एक आम इंसान ही तो है, हमने इस पर कब्ज़ा कर लिया है और इसको मारना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक इंसान की बलि और चढ़ेगी। जब वो ये बातें कर रहा था और उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके हंसने से हैरत वाली बात यह है कि उसके आर पार नज़र आ रहा था उसके मुंह के अंदर से। तो ये ऐसे ही था जैसे आप मल्टीमीडिया पे कोई चीज़ चला रहे हो और सामने शक्ल आ रही है और उसके आर पार भी देखा जा रहा हो। तो उसने जैसे ही हमला किया, आमिल ने हाथ बढ़ाया, तो जब याकूत ने हमले के लिए, जवाबी वार के लिए हाथ उठाया, तो आमिल ने एकदम से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि वो जो सुर्ख रंग की चीज़ थी उसका मुंह एकदम से हैरत ज़दा हो गया। जैसे उसे लगा हो कि जैसे उसे शॉक पहुंचा हो या जैसे उसे हैरत अंगेज़ झटका लगा हो कि ये क्या। जैसे उसने झटका लगाया, उस चीज़ के हाथ दोनों हवा में फैले और यूँ हुए जैसे उसने गोल दायरा बनाया हो। और उसके साथ ही आमिल
اس چیز اور عامل کے ساتھ چیلے اور جتنا ایریا ان لوگوں نے کور کیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک چادر سی تن گئی. اس چادر کے تننے کی صرف جو نظر تھی وہ عامل کو اور اس کے چیلوں کو اور اس چیز کو ہی نظر آ رہی تھی. اس کے ساتھ اس چیز نے زور سے چنگاڑ ماری جیسے ڈائنوسار والی آواز، جو اتنی ہولناک آواز میں چیخی، اور اس نے ایک دم سے خود کو ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم نے کہا تھا کہ وہ انسان ہے، وہ تو جنات میں سے ہے. تو عامل نے کہا کہ میں نے صرف اس پہ حملہ کرنے کا تھا، میں نے جنات پہ حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا. تو چیز جو ہے نا، وہ جو ہوا میں بالکل غصے میں لہرا رہی تھی اور دور ہو کر پاس آ گئی تھی اس کے بالکل عامل کے چہرے کے اوپر. اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ وہ انسان ہے، تو پھر اس کو جنات بچانے کے لیے کیوں آئے؟ تو عامل نے کہا کہ میں نے تو انسان پہ حملہ کیا تھا، میں نے جنات پہ حملہ نہیں کیا تھا. تو اب دونوں میں یہ تکرار جاری تھی. اس نے کہا کہ تم نے ہمارا عمل توڑا ہے، تم نے ہمیں نقصان دیا ہے، اس لیے میں اب تیرے کام نہیں آؤں گی. اس کے ساتھ ہی وہ چیز ہوا میں تحلیل ہو گئی. عامل نے اپنے منہ پر زور سے وہ خون سے لتھڑا ہوا ہاتھ مارا جیسے غصے میں اپنے آپ کو پیٹ رہا ہو. مٹھیاں بیچنے لگا، اول فول بکنے لگا کہ نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ میں پڑا ہوا پیالہ اٹھایا اور اس کو غصے سے آگ میں جھونک دیا. دوسری طرف شمع اپنے کمرے میں بالکل بھوکی پیاسی ٹہل رہی تھی. اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ ہوش خود سے بالکل بیگانہ ہوئی، اپنے سر کو جھٹک کر کبھی سیدھا چلی جاتی، کبھی الٹا چلی جاتی. گویا اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اسے بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. عذرا نے اس کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے گھر والوں سے رابطہ ہو نہیں رہا تھا. اور عذرا جنجلا کر جو ہے نا، چونکہ چھٹا ساتواں دن تھا، تو 7 دن کا بابا جی نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 7 دن اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گی. عذرا جو ہے نا وہ اس انتظار میں تھی کہ بابا جی سرکار جو ہے نا اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس سے اگلے ہی لمحے عذرا جو اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کو باندھ کے رکھ نہیں سکتی تھی. اسے پتہ تھا کہ یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس پر جو ہے نا کالے علم کا وار ہو چکا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے. اب وہ اپنے گھر کے اندر ہی کبھی ادھر وہ بالکل ہوش میں نہیں تھی. وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک مشین کے اندر سیل ڈال دیا گیا ہے اور وہ بس لیفٹ رائٹ گھومے جا رہی ہے. عذرا اس کی حالت دیکھ کے بے بسی کی عالم میں جو ہے نا بیٹھی بابا جی کے انتظار کر رہی تھی فون کا. وہ کبھی فون کو دیکھتی، کبھی شمع کو دیکھتی، کبھی اپنے در و دیوار کو دیکھتی. وہ اس کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی تھی اور اس سے خوفزدہ بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. اور شمع جو ہے نا وہ بالکل پاگلوں کی طرح سر کو جلائے جا رہی جیسے دھمال ڈال رہی ہو. اس کے لمبے گھنے بال جو ہے نا ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ کبھی سیدھا جا رہے تھے، کبھی الٹا جا رہی تھی. ایسے میں ایک عجیب سی حرکت ہوتی ہے. شمع اچانک رک جاتی ہے. اس کی آنکھیں جیسے ہی عذرا کی نظر اس کی آنکھوں پڑتی ہے تو عذرا چیخ مار کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کونے میں گھس جاتی ہے کہ شمع تمہیں کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی ہوتی ہیں. اس کے دانت حد سے زیادہ لمبے جیسے کسی نے کھینچ کر باہر نکال دیے ہو جاتے ہیں، اور وہ منہ بینچ لیتی ہے اور اس کے منہ سے ایسی آوازیں آ رہی جیسے کسی چیز کو وہ کتر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ غرانا شروع کر دیتی ہے. اور اگلے ہی لمحے جو سب سے خطرناک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکا سا ہوا میں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اٹھتے اٹھتے اس کا سر جو ہے نا چھت سے جا لگتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی آ چکا ہے اور اس نے اسے اٹھا کر جو ہے نا چھت کے ساتھ لگا دیے. اب اس کا سر جو ہے چھت کے ساتھ لگا اور پاؤں اس کے جو ہے نا ہوا میں لہرا رہے ہیں، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں اور آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، دانت اس کے باہر آ چکے ہیں. تو شمع کی یہ حالت دیکھ کے عذرا نے تھوڑا سر ہلکا پھلکا گھما کے تو دیکھا اور ایک دم سے کھڑکی کی طرف بھاگتی ہے جہاں سے راستہ باہر جاتا ہے. تو شمع کہتی ہے کہ بھاگو نہیں. اس کی آواز عجیب قسم کی غراہٹ میں چینج ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھاگو نہیں، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی. یہ بات تو سوچ لو کہ تم بھاگ نہیں سکتی. بس ان کو میرا پیغام دے دو کہ وعدہ ان لوگوں نے توڑا ہے اور میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گی. میں نے کہہ دیا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عذرا کپ کپاتے ان کے ساتھ کہتے کہ میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تو اپنی دوست کی جان بچانے کی کوشش کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کہا اس کو، تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ابھی چلی جاتی ہوں، مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ان کو پیغام دے دو کہ بس اب وعدہ ٹوٹ چکا ہے اور میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بات کہہ کے ایک دم سے نا خاموشی چھاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی
کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح جو شمع ہے نا وہ نیچے فرش پہ گر جاتی ہے. عذرا کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. وہ فون اٹھاتی ہے اور جلدی سے ٹیرس پر بھاگ جاتی ہے. اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دے، لیکن دوسری صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شمع کو بھی بچانا چاہ رہی ہوتی ہے. وہ جلدی سے فون نکالتی ہے اور فون نکال کے بابا جی سرکار کا نمبر ملاتی ہے. بابا جی سرکار اس وقت کاشی کے سراہنے بیٹھے ہوئے تھے. کاشی کو ہوش آ چکا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑی اس کی جو حالت تھی یوں تھی کہ جیسے اس کے جسم کی پوری ہڈیاں توڑ دی گئی ہوں. گو کہ ٹوٹی نہیں تھی، لیکن جو صورتحال تھی وہ کچھ اسی طرح کی بنی ہوئی تھی. یقوت جن جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں تھا. تو فون بجتے ہی بابا جی نے جب نمبر کی طرف دیکھا تو ان کے ماتھے پر شکنی سی آ گئی کہ جیسے کہہ رہے ہو کہ یار اندی وجہ نال مصیبت پئی سی. انہوں نے خیر فون ریسیو کیا اور کہتے ہیں کہ فون ریسیو کرتے ہی عذرا نے کہا کہ بابا جی وہ اس کے اندر آ گیا تھا، بابا جی وہ اس کے اندر آ گیا تھا، بابا جی وہ اس کے اندر آ گیا تھا. میں اس کو اکیلا چھوڑ کے آ بھی نہیں سکتی، وہ خود اپنی جان لے لے گی، میرے ذمہ کچھ پڑ جائے گا، مجھے اگر انہوں نے چھوڑ بھی دیا تو مجھے دنیا نہیں چھوڑے گی. بابا جی کچھ کریں، بابا جی کچھ کریں. تو بابا جی سرکار کہتے ہیں کہ رکو آرام سے بتاؤ کیا ہوا. تب عذرا انہیں بتانے لگتی ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بابا جی کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل چکا ہے، تم بے فکر ہو جو، ہم اس کا کچھ حل نکالتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے فون رکھا. وہ کچھ پڑھ کر کاشی پر پھونکنے لگے. کاشی کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا. اس نے کہا یقوت کہاں پہ ہو؟ بابا جی نے بھی ہوا میں ارد گرد دیکھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے یقوت یہاں پہ نہیں ہے. یقوت اس وقت ہوا میں پرواز کرتا ہوا گھومتا ہوا اس مہک کا اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ چیز آئی کہاں سے تھی اور اس چیز کے پیچھے کون تھا. یہ تو اسے پتہ تھا کہ کالی بابو ہی ہے. وہ کالی بابو کے چلا گاہ یا جو اس کی رہائش تھی جہاں وہ پہلے ہوتا تھا وہاں سے بھی چکر لگا کے آیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا. اور حیرت انگیز طور پر وہاں پر اس کی ہوائی مخلوقیں بھی نہیں تھیں جن میں بھیرو اور موکل اور دوسری چیزیں تھیں، وہ بھی اسے وہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. اس چیز نے بھی اس کے ماتھے کو جو ٹھنکا کہ یار یہ کیا چکر ہے. اور پھر وہ جس سمت میں اس کو اندازہ ہوا کہ پہاڑ کی اونچی جگہ ہے کوئی، وہاں پر وہ ہے، تو وہاں بھی وہ چکر لگا کے ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ واپس اگلے ہی پل میں جو ہے نا کاشی کے پاس پہنچ چکا تھا. اس نے کہا یار کاشی اس بار ہمارا جو ہے نا ایڈونچر بہت زبردست ہونے جا رہا ہے اور مجھے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ٹکر والی مل رہی ہیں. تو پہلے میرا یہ تھا کہ میں تمہیں پہلے بچا لوں، تمہیں سیو کر لوں، اس کے بعد میں ان کے ساتھ نبٹ لوں گا. تو کاشی نے کہا کہ یار پہلے تو اس لڑکی کو بچا جس لڑکی کی وجہ سے ساری کہانی شروع ہوئی ہے، وہ خطرے میں ہے. تو کہنے لگا کہ یقوت کہنے لگا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ یقوت نے کڑے کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ عامل کہاں پہ ہے اور کیا ہم اسے ٹکرا سکتے ہیں. اور کڑے میں سے جو ہے نا کہ وہ نیلی سی روشنی نکلتی ہے اور اس میں جو ہے نا اسے منظر نظر آتا ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے اوپر ایک چادر سی تنی ہوئی ہے. اس چادر کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو گویا کیا مجھے پہلے اسے ختم کرنا پڑے گا. تو کڑے میں سے ایک بالکل آواز باریک سی آتی ہے کہ ہاں پہلے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور کر لیں گے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا ایک عمل ہے، وہ کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. تو یقوت کہتا ہے کہ مجھے پھر شیرہ اور ماہا کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ شیرہ اور ماہا اس کے ساتھ ہی ہیں جہاں وہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کے ساتھ ہی اس نے انہیں کٹوری میں بند کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا ہے. اگر وہ کپڑا ہٹا دیا جائے، وہ ڈوری کھول دی جائے تو ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے. یقوت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ شمع جو انسان ذاتی ہے پہلے مجھے اس کا مسئلہ حل کرنے دیں. تو آواز آتی ہے کہ اس کا مسئلہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے اس کا پتلا بنایا ہوا ہے، اگر اس پتلے کو کاٹ دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. یقوت نے ایک لمبا سا سانس لیا جیسے کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے اب کرنا تو یہ سارا کچھ ہے تو شروع کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے میں یقوت جو ہے نا شمع کے گھر پہنچ چکا تھا. اس نے شمع کو دیکھا. اس وقت تو اس کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں تھی، لگتا تھا جو چیز اس کو تنگ کر رہی ہے وہ جا چکی تھی. یقوت نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مطلب اپنا جناتی ہاتھ رکھا اور کڑے سے کہا کہ اس کو ہوش میں لے کے آؤ. اگلے لمحے شمع جو ہے نا مکمل ہوش میں آ چکی تھی. آنکھیں کھلتے ہی نا اسے چونکہ یقوت تو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے سامنے عذرا تھی جس کی حالت بالکل شمع سے بھی
بری طریقے سے خراب ہو چکی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے بہت دیر تک روتی رہی ہے، بھوک کی وجہ سے لگتا تھا کہ اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ شمع نے بالکل اس کو نارمل انداز میں نے کہا کہ ذرا تم ٹھیک تو ہو، یہ میرے ہاتھ کس نے باندھے ہیں، یہ مجھے زخم کیسے ہوئے ہیں؟ وہ بالکل لاچاری کی حالت میں، چونکہ کافی دن سے اس چیز سے ٹکرا رہی تھی تو کمزور ہو چکی تھی۔ عذرا نے کہا تم ہوش میں آ گئی؟ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا عامل تک یقوت پہنچ چکا؟ کیا ماہا شیرہ آزاد ہو گئے؟ کیا عامل ہار گیا؟ چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ اللہ حافظ۔